From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. अच्छा तो चलो एकदम चलते हैं। अच्छा तो चलो एकदम चलते हैं। कॉन्फ्रेंस। उसका नाम द बॉडी ऑब सिन है। आइए रोमियो बाब 6 आयत 6 पर जाएं, क्योंकि वहां है एक बहुत अच्छा इंकिशाफ। रोमियो बाब 6 आयत 6 का कहना है कि ये जानकर वो अब्बा जान अगर मालूम ना हो शख्स किसी चीज में नहीं है, ये जानकर देखें कि हमारे बूढ़े आदमी को इसके साथ मसलूब किया गया ताकि गुनाह का जिस्म तबाह हो जाए, ताकि हम मजीद गुनाह की खिदमत ना करें। अब पुलिस क्यों कहता है कि गुनाह के जिस्म को तबाह किया जाए? क्योंकि यह तबाह नहीं हुआ बाबरकत, अब उसे यहां देखते हैं। लेकिन हम इसके साथ मरे हैं क्योंकि इसके साथ जो गुनाह के लिए मरा। देखो वो अगली आयत कैसे कहता है। आयत 7 कहती है माजरत। यह कहता है क्योंकि जो मर गया वो गुनाह से रास्तबाज ठहरा। दूसरे लफ्जों में वो गुनाह के बारे में बात करता है, लेकिन वो कहता है क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से रास्तबाज ठहराया गया है। दूसरे लफ्जों में निजाम यह समझता है कि इस तरह की आयत की वजह से गुनाह है क्योंकि इनमें कोई वही नहीं है, वो रोशन नहीं है। और वो शख्स जो रोशन ख्याल नहीं है वो वही आयत पढ़ सकता है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन आप रोशन ख्याल हैं। और फिर ये लोग नहीं समझते कि वो घोड़े के साथ चल रहे हैं, शार्क के साथ, जैसा कि मैं उनसे कहता हूं। गुनाह का जिस्म के और वो कब्रिस्तान नहीं देखते, कब्रिस्तान फजल में बढ़ता है। वो इसे नहीं देखते क्योंकि अगर हम मर चुके हैं, मैं कहता हूं जहां मुर्दे हैं वहां कब्रिस्तान है। जब कोई मर जाता है तो उसे कहां ले जाते हैं? एक कब्रिस्तान की तरफ। ठीक है, यहां हम फजल में बढ़ने वालों के बूढ़े आदमी के कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। अब तो मेरी तरफ तवज्जो फरमा ये बाबरकत कि अगर तो इस मामले को अच्छा करना सीख ले आपके जिस्म के साथ और आप इससे बात करना सीखते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। मेरा एहतराम करो, क्योंकि अब एक मुर्दा इंसान है, अब एक लाश है जो मुझे दर्द और हालात से परेशान करने के लिए यहां नहीं आना चाहिए। और आपको इससे निपटना सीखना होगा, क्योंकि देखो मैंने ये बिल्कुल नहीं सीखा है। मैंने आपको बताया था कि दूसरे दिन वो आवाज मुझे नमूदार हुई। मैंने वो आवाज सुनी जिसने मुझे बताया ये अपेंडिसाइट्स है, और मैंने कहा देखो तुम अब बात कर रहे हो कि देखो मैं अब 65 साल का होने वाला हूं। ओ बाप, कुदरती तौर पर मैं इस उम्र की नजर महसूस नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मैं 42 साल का हूं जब मैंने खिदमत शुरू की, क्योंकि हम सब मसीह यसू में जब हमारी समझ रोशन होती है हम इससे आगे देखते हैं और हम सबको खूबसूरत देखते हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि इस कब्रिस्तान से कैसे निपटा जाए। इस बात को यकीनी बनाना कि यह हमेशा उसके मकबरे पर है कि आपका जिस्म बूढ़ा आदमी जो फरेबी ख्वाहिशात से भरी हुई है वो सच्ची नहीं है, जैसा कि ये अफसियों में कहता है 4:22 छीन लिया गया। इस बूढ़े आदमी का जो खराब है से अपनी पसंद के साथ न होने दे। मियामी में मौजूद कुछ भाइयों को जब इन्होंने मुझे मनादी करते हुए सुना तो वो मेरे ऊपर जाना चाहते थे। कहने लगे नहीं, हम पहले ही परफेक्ट हैं। और फिर उन्हें कामिल कहा गया। और फिर चूंकि वो कामिल थे उन्होंने बोया नहीं था। वो एक ऐसी जगह पर मिले जहां कोई अदायगी नहीं करना चाहता था और कोई लगाना नहीं चाहता था, और वहीं खोखा गिर गया। नाकाबिल यकीन जो कोई भी यहां से मुन मोड़ता है और इस आदमी यसू मसीह से आंखें निकाल लेता है, वो ख्वाब देखने लगता है और चीजें देखने लगता है। यहां से निकलने वाला हर शख्स शराब देखना शुरू कर देता है, दरवाजे देखता है और कहता है उधर देखो, ये इससे बेहतर है जो होजे लुइस ने कहा था। और वो घूमते हैं और कसम खाते हैं कि वो मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं। और फिर ऐसे रास्ते हैं जो इंसान को जिंदगी लगते हैं, लेकिन इसका अंजाम मौत का रास्ता है। फिर वो बूढ़ा ये क्या करता है कि मजहब को समझ नहीं आती। मैंने यहां लिखा था कि गुनाह दौर हो गया,
لیکن وہ جسم جہاں گناہ رہتا تھا اس لمحے تک موجود ہے۔ اسی لیے پولیس نے کہا مرنا فائدہ ہے، کیونکہ وہ آپ کو ذلت کے جسم سے نکال دیتے ہیں، یعنی مرنا۔ جب میں نے پچھلے ہفتے ایک بابرکت شخص کو شیطان کے حوالے کرنے کی بات کی تھی، اگر میں تمہیں شیطان کے حوالے کر دوں تو میرا مطلب ہے کہ اگر تم نافرمان ہو اور بری گواہی دیتے پھر رہے ہو اور میں تمہیں شیطان کے حوالے کر دوں، اب مجھے ایک تحفہ بھیجیں اور کہیں شکریہ رسول، کیونکہ اب وہ شارک مجھ سے اتار رہے ہیں، اب اس ذلت کی لاش کو چھین رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بھی میں گواہوں کے بادل کے پاس جا سکتا ہوں اور وہاں سے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، اور وہاں سے میں کوئی کانفرنس نہیں چھوڑتا۔ تو وہ جو ناراض ہے کیونکہ وہ شیطان کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم سے نمٹنے نہیں کر سکتے ہیں، اور دیکھو اگر آپ نہیں جانتے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور آپ بری گواہی دینے جا رہے ہیں، یہ بہتر ہے کہ آپ گواہوں کے بادل کے پاس جائیں۔ تو پھر دیکھو، جب ہم گناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گناہ کے جسم کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پولیس اپنے آپ سے متصادم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر پولیس آپ کو بتائے عبر 19 میں 9:26 یہ کہتا ہے دوسرے طریقے سے، اس کے لیے کئی بار دکھ اٹھانا پڑتا دنیا کے آغاز سے، لیکن اب 2000 سال پہلے بات کرتے ہوئے جب اس نے صلیب پر قربانی دی، لیکن اب عمر کے اختتام پر، یاد رکھیں اس صدیاں وہیں ختم ہوئیں۔ ایک ٹھہراؤ تھا کیونکہ آسمان اور زمین کو ملا کر جواز پیش کرتے وقت ہاں اسے کیا کہتے ہیں آسمان اور زمین کو ملانے میں؟ کلوسی 1:17 سے 20 کہیں آس پاس زمین و آسمان کے ملاپ سے یہ دنیا ختم ہو گئی، لہذا ہم ایک نئی تخلیق ہیں۔ ہم گناہ کے لیے مر چکے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے اب پہلے ہی گناہ کے لیے مر چکے تھے۔ دراصل میں ایک خاتون سے کہہ رہا تھا دیکھو کیا تم جانتی ہو کہ تم کبھی گناہگار نہیں رہی، کہ تم کامل پیدا ہوئی ہو؟ اور اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس نے مجھ سے کہا مقدس مریم خدا کی ماں ہم گنہگاروں کے لیے دعا کرو، اور میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے تم غلط دعا کر رہے ہو، کیونکہ جب مسیح زمانوں کے آخر میں مر گیا انہوں نے آپ کو عوام اور مذہب اتنے عرصے تک بیچ ڈالے کہ آپ ابھی تک قربانیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مری ہوئی مرغیوں کے بارے میں، عوام کے بارے میں، نوینوں کے بارے میں، اپنے آپ کو ان تمام جھوٹے پادریوں اور روم کے ان تمام جھوٹوں کے دھوکے میں آنے دیں گے۔ یہی وہ عظیم کسبی ہے، پوپ زمین کی سب سے بڑی کسبی ہے، اس لیے آگ سے تباہ ہونے والا ہے۔ آواز کے ساتھ دیکھو، آخری نرسنگا کے ساتھ یہ تباہ ہو جائے گا۔ تم اس بکواس کے ساتھ کیسے رہو گے؟ اور مذہب کے سوالات جیسے میں گم ہو جاؤں گا، شیطان ڈھیلا ہے، حالات بہت خراب ہیں، اور اس طرح کے اعترافات کے ساتھ کیا تم نہیں جانتے کہ صدیاں ختم ہو گئیں؟ اور یہاں یہ کہتا ہے کہ آخر عمر میں وہ ایک ہی بار اپنی قربانی سے ظاہر ہوا۔ گناہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے گناہ کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ جو نہیں لیا گیا وہ تھا جہاں گناہ رہتا تھا، جو گناہ کا جسم ہے جس پر ہم ہیں۔ اور بظاہر اگر آپ روشن خیال نہیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ میں ہیں، لیکن آپ کمال میں ہیں، اس عمل میں آپ ہیں اس کی روح ایک ہی پیشکش کے ساتھ۔ ہم ہمیشہ کے لیے کامل تھے۔ دیکھو میں تمہیں وہاں عبرانیوں 10:14 میں پڑھ کر سناؤں گا۔ دیکھو وہ کیسے کہتا ہے، وہ کہتا ہے 14ویں آیت، کیونکہ صرف ایک کے ساتھ مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نذرانہ کے ساتھ اس نے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے کامل بنا دیا، اور روح القدس اس کی گواہی دیتا ہے۔ آیت 15 وہ کہتا ہے اور روح القدس ہمارے لیے اسی کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان سے باندھوں گا، میں کروں گا، کیونکہ اس وقت میں نہیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں کے بعد خداوند فرماتا ہے میں اپنے قوانین کو ان کے ذہنوں اور ان کے دلوں میں ڈالوں گا اور ان کے ذہنوں میں لکھوں گا۔ وہ مزید کہتا ہے اور میں ان کے گناہوں اور خطاؤں کو مزید یاد نہیں کروں گا، میں پھر کبھی یاد نہیں کروں گا کہ آپ گنہگار تھے۔ یقیناً کیونکہ اس عہد میں
جب مسیح نے سب کچھ ختم کر دیا، تمام چنے ہوئے جو زندگی کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، تمام پہلے سے مقرر، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی سے بچائے ہوئے اور کامل پیدا ہوئے، لیکن وہ اسے نہیں جانتے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، فضل میں بڑھنے کا، قوموں کی رہنمائی کرنا۔ ہر کامل آدمی کو پیش کرنے کے لیے، خواہ تم اسے رینگتے ہوئے دیکھو، چاہے تم اسے وہی پہنا ہوا دیکھو جو اس نے پہن رکھا ہے، وہ بہترین ہے، لیکن یہ نہ جانتے ہوئے، اسی لیے آپ اسے اس طرح دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بار جب وہ اسے جانتا ہے، وہ مردہ آدمی جی اٹھتا ہے۔ ایک بار جب آپ سمجھ جائیں کہ مسیح نے کیا کیا ہے، اور اگر کوئی یسوع مسیح کے خون کا صحرا دیتا ہے تو یہ خادم اور پوری وزارت فضل سے بڑھ رہی ہے۔ مجھے مت بتائیں کہ انجیلی بشارت مسیح اور کیتھولک کے خون کی قدر کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس وزارت کی طرح مسیح کے خون کی عزت نہیں کرتا۔ تم مرتد ہو، یسوع کے خون کے گستاخی کرنے والے ہو، مسیح کی صلیب کے دشمن ہو جو تم ہو۔ پروٹسٹنٹ مذہبی نظام سے بات کرتے ہوئے، اس نے جو خون بہایا اس نے صدیوں کو کھایا، ہماری زندگیوں کو مکمل کیا، گناہ کو دور کیا، شیطان کو تباہ کیا، آپ کو شفا بخشی، آپ کو خوشحالی دی۔ لیکن اگر آپ اسے نہیں جانتے تو آپ ایک آوارہ کی طرح گھوم رہے ہیں۔ آپ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، حالات کیسے خراب ہیں، پچھلے سال کیا، یہ کیسے ہوا؟ نہیں نہیں نہیں، بابرکت، دیکھو تم نے ٹرین چھوٹ دی، اپنے ٹرین چھوٹ دی، تو وہاں بیٹھو جب ٹرین گزرتی ہے۔ میں کہتا ہوں، حالانکہ یہ ٹرین ہے، تم ٹرین دیکھ رہے ہو، اس ٹرین پر چڑھ جاؤ تاکہ آپ اپنے کو پکڑ سکیں۔ طاقتور پوزیشن، اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اب گوشت کے لیے مردہ ہے۔ وہ کہتا ہے، پال، ہم اب بھی اس حالت میں کیسے جگے جو ہم پہلے رکھتے تھے؟ اگر ہم گناہ کے لیے مردہ ہیں، شریعت کے لیے مردہ ہیں، شیطان سے آزاد، مذمت سے آزاد ہیں۔ بابرکت، بہت کچھ ہے جو ہمیں دیا گیا۔ ارے کولسیوں 2:11 دیکھیں کہ کیا یہ آپ کو ایک ہی چیز بتاتا ہے۔ کا کہنا ہے کہ اس میں آپ کا ختنہ بھی بغیر ہاتھوں کے ختنہ کرایا گیا، مسیح کے ختنہ کے وسیلے سے جسم کے گناہوں کو اتار کر۔ دیکھیں کہ پولس رسول وہاں آپ کو کیا بتاتا ہے۔ آپ کا ختنہ بغیر ہاتھوں کے کرایا گیا۔ یہ روحانی طور پر بول رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس گناہ کا ایک جسم ہے، اس میں درج کیا گیا گناہ نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو حساب میں نہ لو، کیونکہ میں اب ان کے گناہوں اور خطاؤں کو یاد نہیں کروں گا۔ رسول، تو کیا ہم برا سلوک کر سکتے ہیں؟ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو جاری رکھیں۔ اس کریڈٹ کارڈ پر، جو آپ کے لیے ایک کارڈ ہے جو مکمل ہے۔ ارے لیکن جو یہ سمجھتا ہے وہ ایسا نہیں سوچتا۔ باہر والوں کے لیے یہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ لوگ بے حیائی میں رہتے ہیں، لیکن اندر والے نہیں، کیونکہ یہاں ہم میں سے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہیں۔ نہیں، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ یہ اس وزارت کا بڑا انکشاف ہے۔ جو تم بوتے ہو، کاٹو، برکت ہو۔ بھائی کو دھوکہ دو گے تو کاٹو گے۔ اگر آپ برا سلوک کرتے ہیں تو آپ کے ہر کام کا بدلہ آتا ہے، کیونکہ فیصلہ خدا کے گھر میں، ایمان کے خاندان میں شروع ہوتا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے مثال قائم کرنی ہے، بڑی قیمت کے اس خوبصورت موتی کا جو ہمیں ملا ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے، ایک اعزاز ہے، ایک اعزاز ہے، استحقاق اور عزت۔ اب زندہ خدا کے کاروبار میں ہے، وہ خدا جو دوبارہ پیدا ہوا، وہ خدا جس نے صلیب پر ہر چیز کو ختم کیا اور 12 رسولوں کے ڈاکوؤں کو نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ جھوٹی انجیل ختنہ کی، یہودیوں کی خوشخبری کے جو آیا وہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تھا۔ لہذا مبارک، ہم قیمتی وقت، اصلاح کے وقت میں ہیں۔ آئیے رومی 6:2 پڑھیں۔ آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کیسے ہیں۔ کیسے ہیں سب احباب؟ کا کہنا ہے کہ آیت 1، معذرت 1 اور 2 اور 3،
پھر ہم کیا کہیں؟ کیا ہم صبر کریں گے؟ گناہ میں ثابت قدم رہو تاکہ فضل زیادہ ہو۔ گناہ کے لیے مردہ ہونے کے بعد دیکھیں کہ پولیس کیسے بولتا ہے۔ اگر آپ روشن خیال ہیں تو ایسا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ روشن خیال نہیں ہیں تو آپ اسی طرح جاری رکھتے ہیں، مبارک کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے اس پیغام کو نہیں سمجھا اور آپ اپنے آپ کو گوشت کے ڈیزائن اور آپ کے جسم میں موجود جھوٹ کے ذریعہ اپنے آپ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ تم پر راج کرتے ہیں جب آپ کو کیا کرنا چاہیے اس جسم پر حکومت کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی راستہ نہیں۔ ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کی وجہ سے مر چکے ہیں، ہم اب بھی اس میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم سب نے جو مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا ہے اس کی موت میں بپتسمہ لیا ہے؟ ہم نے اس کی موت میں بپتسمہ لیا، پانی میں نہیں۔ لیکن انجیلی بشارت اور کیتھولک مانتے ہیں کہ پانی شامل کرنے سے انہیں مدد ملے گی، لیکن یہ پانی کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اس میں آپ کو سائنس، موت کے جسم کے بارے میں وہی شامل کرنی ہوگی تاکہ آپ اس پر حکومت کر سکیں۔ اگر نہیں تو یہ آپ کو زندہ کھا جاتا ہے۔ آپ گناہ کے جسم کی بات کر رہے ہیں۔ شیطان نے کیا نقصان پہنچایا؟ وہ جسم جھوٹا جسم ہے۔ وہ جھوٹ کی چار دیواری ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں۔ آپ کے پاس صرف دیوار ہے، چھت تلاش۔ غیر مختون کی انجیل کی طرف کہ وہاں آپ کو بہت صاف نظر آتا ہے، لیکن جو آپ کے آس پاس ہے وہ اندھیرا ہے۔ آپ کو اوپر کی چیزوں پر اپنی نگاہیں قائم کرنی ہوں گی، اور بادلوں میں نہیں بلکہ اوپر کی چیزوں میں۔ دیکھو یہاں ان چیزوں میں جو غیر مختون کی انجیل آپ کے سر میں ڈالتی ہیں، کیونکہ وہاں آپ کی پوشیدہ زندگی ہے، اور بادلوں میں نہیں، اوپر کی چیزوں میں۔ یہاں ان چیزوں کو دیکھیں جو گھیراؤ کی انجیل آپ کے سر میں ڈالتی ہیں، کیونکہ آپ کی پوشیدہ زندگی ہے۔ تو مبارک، میرے خیال میں یہ ایک وحی کے لیے کافی ہے۔ یہ زبانی پیغام تھا۔ جن کے پاس تعبیر کا تحفہ ہے وہ مجھے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ باہر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ ان کے کان مذہبی میچ، پینٹیکوسٹل میچ، ایوینجلیکل میچ، بپٹسٹ، کیتھولک میچ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انہیں راکٹ کی طرح روشن کریں گے تو وہ اڑ جائیں گے۔ لیکن اب جن کے پاس تفسیر کا تحفہ ہے نے مجھے بالکل سمجھ لیا ہے، کیونکہ آپ ماہر ہیں۔ میں آپ کو بابرکت قرار دیتا ہوں۔ میں آپ کو زندگی میں راج کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یسوع کی زندگی آپ کے جسم میں ظاہر ہے، کہ وہ جسم آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ خوشحال، کوئی شکایت نہیں، شکایت کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس چیز کی گنجائش ہے وہ تعریف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہیں، بابرکت۔ آپ بہت علم والے ہیں۔ آپ فضل میں بڑھنے والوں میں سے ہیں۔ آپ آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر نعمت سے نوازا۔ میں اگلی کانفرنس تک الوداع کہتا ہوں۔ تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔